आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकअसन दिहाका ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा इला आख़िरिही। मेरी मोहतरम और अज़ीज़ बहनों, ख़्वाहरान और बरादरान, अगर गुफ्तगू हमारे दीगर बरादरान और ख़्वाहरान तक भी पहुँचे तो सबके लिए, और वैसे फ़िलहाल हम ख़िताब कर रहे हैं अपनी अज़ीज़ ख़्वाहरान और तालिबात जामिअतुल फ़ातिमा से। तफ़सीर का दर्स चल रहा है, सूरह नबा की तफ़सीर हो रही थी। हालांकि तफ़सीर में अगर जाएं गहराई में तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन मैंने आपके लिए तफ़सीर शुब्बर को इसीलिए मेयार दरसी करार दिया है। ये जनाब आग़ाए सैयद अब्दुल्ला शुब्बर की लिखी हुई तफ़सीर है, तफ़सीरुल कुरान करीम, जो तफ़सीर शुब्बर के नाम से मशहूर है। वैसे मैं तफ़सीर नमूना, तफ़सीर मीज़ान और अल्लामा जवादी की जो मुख्तसर तफ़सीर है और इस तरीके के कुछ और तफ़ासिर से भी साइट से मदद लेते हुए ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लेकिन इन तमाम तफ़ासिर का मुतालिया मैं कर रहा हूँ, या हमारे जहन में कुछ मतालिब उन तफ़ासिर से मौजूद हैं, महफूज हैं, मगर आपके लिए उन तफ़ासिर की तफसील न पेश करके बहुत ख़ुलासा और ज़्यादा फ़ोकस हमारा जो है वो तफ़सीर शुब्बर के मतन पर है, क्योंकि यही आपके लिए मतन दरसी भी है। और कुछ बातें इजाफ़ी में बता देता हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपके अपने शौक़ की बुनियाद पर, वरना मतन दरसी आपके लिए इंशाअल्लाह तफ़सीर शुब्बर रहेगी। मैं पिछले दर्स में कवाइबा अतराबा को पेश कर रहा था। कवाइब काइब की जमा है और जिसको उभार कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दर्स है तो दर्स को बयान करना पड़ेगा वजाहत और तफसील के बग़ैर, लेकिन सिर्फ इशारे से मुझे गुफ्तगू आगे करना हमारे दर्स का हिस्सा है। जवारी यतकाअब सदयुहुन्ना, जिनके ऐसी दोशीज़ाएँ कि जिनके जो है वो सीने में उभार होगा और ये लोग जो हैं ये हमसनो साल होंगी। ये दोशीज़ाएँ जो हैं वो तुम्हारे लिए आमादा होंगी, मुत्तकीन के लिए। ये कुरान की आयत है, यानी अहले खैर के लिए। वकासन दिहाका, ठीक है। इस आयत की बहुत से उलमा ने बड़ी तफसीलात बयान की हैं किताबों में। मैं मज़ीद तफसील पेश नहीं कर सकता हूँ वक्त की नज़ाकत को और हालात दर्स को मद्देनज़र रखते हुए। आप में से जो लोग तफसील देखना चाहें वो तफसीली किताबों में देख सकते हैं। असल किताब का, असल मतन का तर्जुमा इसलिए कर दिया है ताकि आप बग़ैर तर्जुमे के इस मरहले से आगे न बढ़ने पाइए। वकासन दिहाका, और ये उनको शराब के जाम, अलबत्ता ये शराबन तहूरा है, शराब के जाम दिए जाएंगे जो छलकते होंगे और पै दर पै उनको दिए जाते रहेंगे। ला यस्मऊना फ़ीहा ऐ फिल जन्नते लग़वन वला किज़्ज़ाबा, जन्नत में ये लोग जब पहुँचेंगे तो फालतू और बेहुदा बातें और झूठी और सच्ची बातें इधर उधर की नहीं करेंगे। तकज़ीबन मिन बादिन लिबादिन, एक दूसरे की तकज़ीब करना, झुटलाना, ये सब हरकतें वहाँ पर नहीं होंगी। वहाँ बहुत अमन व सुकून का माहौल होगा। इंसान एक दूसरे की तकज़ीब इसलिए करता है, झूठ फ्रॉड इसलिए करता है कि इंसान दूसरे को खींच करके पीछे आगे बढ़ना चाहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी जगह पर हो कि जहाँ उसको ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी और को पीछे खींचने की ज़रूरत ना हो, जो चाहता चला जाए वो मिलता चला जाए, फिर उसे झूठ फ्रॉड, एक दूसरे की ग़ीबत करना, एक दूसरे को झुटलाना और एक दूसरे की तौहीन करना और एक दूसरे का माल छीनना, एक दूसरे को का माल हड़प कर लेना, एक दूसरे को इंसल्ट करना, बदअखलाक़ी करना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मसला तो यहाँ पर है कि जहाँ पर इंसान के लिए इम्तिहान की मंजिल है कि बग़ैर दूसरों का हक़ तलफ़ किए, बग़ैर ग़ीबत किए, बग़ैर बुराइयाँ किए, किस तरीके से इंसान जो है वो कम नेमतों में भी शुक्र खुदा करते हुए खुशी का इज़हार करता है और उस पर कनात करता है, और आगे अगर बढ़ना चाहता है तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों की तौहीन करके, दूसरों की टांग खींच करके नहीं। परवरदिगार ने इस दुनिया को दारुल इब्तिला करार दिया है, इम्तिहानगाह करार दिया है। यहाँ जो है इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना है ना। और यहाँ कुरान मजीद में आप जानते हैं, हदीस में बार बार है कि हवाए नफसानी से जो है वो अपने को बचाना है। लेकिन जहाँ तक वहाँ की बात है, बेमा तश्तही की मंजिल है कि जो इंसान चाहता चला जाएगा वो उसको मिलता चला जाएगा। तो फिर वहाँ
کذب اور تکذیب اور کذاب وغیرہ کی بات ہی نہیں ہوگی. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ جو تمہیں اتنا مل رہا ہے، ابھی تک عذاب کی منزل تھی نا، اس کے پہلے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا. اب اس کے بعد مومنین کے لیے، متقین کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے وہاں جزا ملے گی. ٹھیک ہے، علماء نے اس کی تفصیلیں بیان کی ہیں. لیکن یہ اس طرح کی نعمتیں جو ہیں، جنت کے باغات ہیں اور کیا نام ہے خواہشات کا پورا ہونا ہے، یہ تمام چیزیں جو نعمتیں ہیں، یہ چاہے مومنین ہو چاہے مومنات، سب کو یہ نعمتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اور جو خواہشیں ہوتی چلی جائیں گی، چاہے مومنات کی خواہش ہو چاہے مومنین کی، وہ خواہشات تشتہی بما انفسہم، جو بھی ان کے نفسوں کی خواہش ہوگی، وہ سب پورا ہوتا چلا جائے گا. اس تفصیل کو یہاں نہ انہوں نے بیان کیا اور نہ میں بیان کر رہا ہوں. اشارہ انہوں نے کیا، میں بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نعمتیں ملیں گی، وہ نعمتیں جو ہیں وہ جزاؤم من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے جزا ہے. عطاؤن، یہ عطاؤن بدل ہے جزا کے لیے. ٹھیک ہے، کہ یہ سب عطا ہے حساباً، حساب کافی کے طور پہ، یعنی تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارا ایک بہترین حساب ہے، اور تو اللہ کی یہ عطا ہے اور تمہارے عمل کی جزا ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک ترکیب کر دی ہے نحوی اعتبار سے کہ عطا جو ہے یہ عطاؤن اس لیے پڑھا ہے کہ بدل ہے جزاؤن کا، اور حساباً اس لیے پڑھا ہے منصوب کیونکہ مفعول ہے یہ. ٹھیک ہے، کہ جزا کے طور پہ جو چیز ملے گی، عطا کے طور پہ جو چیز ملے گی، عطا کا مفعول کیا ہے؟ وہ حساب ہے. ٹھیک ہے، یعنی حساب کافی تمہیں ملے گا، مطلب اچھا خاصا تم کو جو اجر ہے وہ وہاں سے نصیب ہوگا. ٹھیک، یہ میں وہاں کوئی انسان لفظ بات نہیں کرے گا، اور رب کی طرف سے اس کو عطا اور جزا ملے گی اعمال کی. ٹھیک ہے، جس کا وہ مستحق ہے، وہ سب چیزیں اس تک پہنچ جائیں گی. اب آئیے ایک سیکنڈ ٹھہرنے کے بعد میں ایک ادبی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پھر اعلان کیا ہوتا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. یہ رب السماوات، یہ دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں یا خبر محذوف، یا یہ خبر محذوف، یہ محذوف کی خبر ہے، یعنی ہوا رب السماوات، مبتدا محذوف ہے. ٹھیک ہے، وقرئ بالجر، لیکن اس کو جر سے پڑھا گیا، اور ہماری کتاب میں بھی جر کے ساتھ لکھا ہوا ہے رب السماوات. یہ کیوں ہے؟ بدلاً عن ربکا، جو پہلے ربکا گزر گیا نا، اس ربکا کا بدل ہے. یعنی وہ خدا کے جو حساب اور کتاب کرے گا، جو جزا دے گا، یہ خدا وہ ہے کہ جو رب السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی، سب کا رب یہی خدا ہے. ٹھیک ہے، الرحمن لا یملکون، الرحمن کا بھی وہی اعراب ہے جو رب کا ہے. الرحمن لا یملکون منہ، یہ خدا وہ ہے کہ جو رحمان ہے، کہ جس سے منہ خطابہ، کہ جس سے بولنے کی، گفتگو کرنے کی کسی کے اندر جو ہے وہ سکت نہیں ہے، کسی میں یارہ نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے ہم کلام ہو سکے، گفتگو کر سکے. اے اہل السماوات والارض، آسمان و زمین میں سے کسی میں یہ ملکیت نہیں پائی جاتی، یعنی کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے، کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی کو یارہ نہیں ہے نا. خطاب کرے، لا یقدرون ان یخاطبوہ الا باذنہ، جب تک اللہ کا اذن نہ آ جائے کوئی اس سے خطاب کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ہے. یوم یقوم الروح، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جب جبریل امین، فرشتے اور دوسرے اس طریقے کی مخلوقات، یہ سب وہاں پر صف لگائے کھڑی ہوں گی. الروح میں نہیں جبرائیل. او خلق آدم من الملائکہ، ٹھیک ہے، ملائکہ میں سے جو سب سے عظیم خلق ہے، مخلوق ہے. اور جنس الارواح، یا جنس الارواح، یہ انہوں نے شارٹ میں 2-3 جو احتمال دیے ہیں، چونکہ تفصیلی کتابوں میں سارے احتمالات کے لیے بڑی بڑی بحثیں کی گئی ہیں. والملائکۃ صفا، یعنی یقوم الروح والملائکۃ صفا، اے مصطفینہ، صف لگائے ہوئے قطار میں یہ سب کھڑے ہوں گے ملائکہ. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی میں کلام کی جرأت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ
جس کو رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے ان یشفع او یشفع لہ، کہ وہ شفاعت کرے یا اس کے لیے شفاعت کی جائے. نہ کسی کی شفاعت ہوگی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کسی کا، جب تک خدا کی طرف سے اذن نہ مل جائے. سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے آیت اخیر میں ومن یشفع عنده الا باذنہ وقال ثوابا، بس وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ کا اذن ہو اور صحیح بات کرنے والا ہو، درست بات کرنے والا ہو. شفاعت بھی کرے تو اس کے لیے کرے کہ جو شفاعت کا مستحق ہے، شفاع لمن ارتضی، اس کے لیے شفاعت کرے جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے. اور شہد بالتوحید، یا توحید کی گواہی دے. انہم نحن ہم، انہم یعنی انہم عین بتا رہا علیہم السلام. اب یہ کون ہے جس کو اس موقع پہ جب فرشتے تک خاموش ہوں گے، ایک روب طاری ہوگا رب کا، کسی میں بولنے کی ضرورت نہ ہوگی، تو کون ہوگا جو شفاعت کر سکتا ہو؟ کس کو اجازت حاصل ہے؟ معصومین فرماتے ہیں نحن ہم، وہ شفاعت کرنے والے ہم ائمہ معصومین ہیں، رسول ہیں اور اہل بیت رسول ہیں. ذالک الیوم یوم الحق الثابت الوقوع لا محالۃ، یہ وہ دن ہے کہ جو لا محالہ اس کا ثابت ہونا اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے. لا محالہ یہ ثابت ہوگا، یہ واقع ہوگا، یہ دن قیامت کا دن. فمن، قیامت کا دن جو ہے یعنی روز قیامت محقق ہوگا. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، مآبا یعنی مرجعن بطاعتہ، بطاعتہ یعنی اللہ کے اطاعت کی وجہ سے. فمن شاء، اب یہ ایسا دن ہوگا، یہ عذاب کا دن ہوگا، یہ حالات ایسے ہوں گے، روز جزا ہوگا. تو قرآن لے کر کے نازل ہونے والا نبی اللہ کی طرف سے کہتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب اختیار تمہیں ہے، تم کس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو. پس جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنے پناہ گاہ کو ڈھونڈ لے، تلاش کر لے، اپنا مرجع، اپنی برگشت، اپنے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اپنی پناہ گاہ بطاعتہ ہی. کیسے اپنے رب کی طرف وہ جا سکتا ہے؟ مآب کا لفظ تکرار ہوا، یعنی پناہ گاہ، مرجع، جہاں اس کو جانا ہے، ٹھکانہ. اللہ کی طرف ٹھکانہ کیسے بنائے گا؟ بطاعتہ ہی، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. انا انذرناکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں اے کافروں ایھا الکفار، عذابا قریبا، اس عذاب سے جو نازل ہونے والا ہے، قریب آنے والا ہے. عذاب الاخرۃ الآتی، وہ عذاب آخرت جو آنے والا ہے. وکل آت قریب، اور ہر آنے والا نزدیک ہے. یوم ینظر، قرآن نے قیامت کو کہا ہے کئی بار، قریب کا ہے. اقتربت الساعہ دوسرے سوروں میں بھی ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، وہ دن کہ جب انسان وہ چیز دیکھے گا جو اس نے بھیجا ہے، من خیر و شر، چونکہ دوسری جگہ ہے نا، ابھی میں نے آیت پڑھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو یہ وہی دن ہوگا کہ جب اپنے کیے کو، اپنے بھیجے کو انسان وہاں دیکھے گا. ٹھیک ہے، ینظرو ہے، بعض روایت کے مطابق انسان کے اعمال مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے، اس لیے اسے دیکھے گا. بعض کے مطابق ینظرو سے مراد بدلہ پائے گا، من خیر و شر، شر اور خیر کا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس آیت پہ تھوڑا آپ لوگ مزید غور کیجئے گا، مطالعہ کیجئے گا، تحقیق کیجئے گا. اور اس آیت کے بارے میں ہو سکتا ہے ایک سوال آ جائے کہ یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ لکھیے. تو آپ کو 1.5 صفحہ لکھنا پڑ سکتا ہے، میں پہلے سے آپ سے بتا رہا ہوں. اس آیت پہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ یہیں پہ کفایت کی اکتفا کیجئے اس تفسیر شبر پہ. دوسری آیتیں بھی، دوسرے تفسیروں کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. وہ دن ہوگا کہ جب کافر کہے گا کاش کہ میں تراب ہوتا، مٹی ہوتا. اے لم اخلق فی الدنیا، میں دنیا میں خلق نہ ہوتا انسان کے شکل میں. ولم ابعث الیوم، اور آج کے دن میں مبعوث نہ ہوتا، یعنی دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، یا محشور نہ ہوتا محشر میں اللہ کی بارگاہ میں. او حال البہائم استرد ترابا بعد حشرها للقصاص، یا تو یہ کہے گا کافر کہ کاش میں مٹی ہوتا، یا یہ کہے گا محشر میں جانوروں کے حشر کو دیکھتے ہوئے، ان کے قصاص کو دیکھتے ہوئے کاش میں بھی تراب ہوتا. چونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ جانور جب وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ہے نا 30ویں پارے میں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ بھی محشور ہوں گے جانور بھی. تو کیسے محشور ہوں گے؟ بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے بعض روایات میں کہ یہ محشر میں بعض جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا حشر کے بعد.
اب جانوروں کا حشر ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تفصیل الگ ہے، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن جب وہ تراب میں بدلتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں کاش میں تراب ہوتا یا ابو تراب سے محبت ہوتی تو میں بھی حساب اور کتاب میں آسانی پا لیتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.